3 दिन इन्ना आतैना कल कौसर, इस तरह पढ़ो दौलत बरसने लगेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, सूरत कौसर कुरान पाक की मुख्तसर तरीन सूरत है, लेकिन ये सूरत जितनी ज़्यादा मुख्तसर है, फजीलत और ताकत के एतबार से उतनी ही ज़्यादा बड़ी है। और यही वजह है कि हमारे यहाँ बच्चे बच्चे को सूरतुल कौसर याद होती है। सूरत कौसर कुरान करीम की 108वीं और मक्की सूरतों में से जो 30वें पारे में वाक़े है। ये सूरत कुरान की सबसे छोटी सूरत है। इस सूरत को इस बिना पर कौसर कहा जाता है कि इसकी इब्तदाई आयत में अल्लाह ताला की जानिब से अपने प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौसर अता करने का जिक्र है और पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस अजीम नेमत के शुक्राने के तौर पर नमाज पढ़ने और कुर्बानी देने का हुक्म दिया गया है। सूरत कौसर की तिलावत की फजीलत के बारे में आया है कि जो शख्स नमाज पंजगाना में इस सूरत की तिलावत करे तो क़यामत के दिन हौज़े कौसर से सैराब और दरख्त तूबा के साए में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम नशी होगा। मजमुउल बयान में पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, जो शख्स सूरत कौसर की तिलावत करता है खुदावंदे मुताल उसे बहिश्त के नहरों से सिराब करेगा और ईद कुर्बान के दिन मुसलमानों की तरफ से ज़िबाह करने वाली कुर्बानी नेज़ अहले किताब और मुशरिकीन की तरफ से पेश करदा कुर्बानी के बराबर उसे सवाब दिया जाएगा। मुफस्सिरीन ने लफ्ज़ कौसर की तफसीर में बहुत सारे मतालिब बयान किए हैं। इस सिलसिले में लफ्ज़ कौसर के मुसद्दक़ात के बारे में मुफस्सिरीन के दरमियान इख्तलाफ नज़र पाया जाता है। तफसीरों में इस लफ्ज़ के बहुत से मसादिक की तरफ इशारा किया गया है। मिन जुमला उनमें हौज़े कौसर, बहिश्त में एक नहर, खैर कसीर, नबूवत, कुरान, असहाब और पैरोकारों की कसरत, हज़रत ज़हरा अलैहिस्सलाम के ज़रिए पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसीर तादाद में नस्ल और शिफात का जिक्र किया जा सकता है। तफसीर नमूना के मुताबिक अक्सर शिया उलमा ने कौसर के मुसद्दाक को हज़रत फातिमा अलैहिस्सलाम करार दिए हैं, क्योंकि इस सूरत में उन अशखास का तज़किरा है जो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बे औलाद और अबतर समझते थे। हालांकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद आपकी इकलौती बेटी हज़रत फातिमा सलामुल्लाह अलैह की नस्ल से आगे बढ़ी, जिन्होंने इमामत जैसे अजीम ओहदे को संभाल कर दीन इस्लाम की आबियारी की, जिसकी बिना पर आज इस्लाम का ये तनोमंद दरख्त पूरी आबोताब के साथ अपना सफ़र जारी रखा हुआ है। मजमूई तौर पर कौसर की तफसीर में तकरीबन 30 अकवाल हैं और हकीकत यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बेइंतहा खैर अता की गई, जिसमें सब चीज़ें दाखिल हैं। मसलन खैर कसीर में कुरान मजीद भी यकीनन दाखिल है कि इससे अजीम खैर और क्या होगी। यूं ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आला दर्जे की हिकमत बल्कि हिकमतों के ख़जाने अता किए गए और हिकमत को खुद कुरान ने खैर कसीर फरमाया है। यूं ही जवामिउल कलम यानी कसीर मायनी को चंद लफ्ज़ों में समोने की सलाहियत अता की गई। अलगर्ज फरमाया गया कि ए हबीब, बेशक हमने तुम्हें बेशुमार खूबियाँ अता फरमाई, तुम्हें कुरान, नबूवत, रिसालत, इस्लाम, आसान शरई अहकाम, हिकमत, इल्म, मार्फत और नूर कल्ब से मुशर्रफ किया, तुम्हारे पाकीज़ा किरदार को इबादत और रियाजत और इखलाक़े हुस्ना, खसाइल हमीदा, शुमाइल जमीला से आरास्ता किया, तुम्हें कसीर मौजिज़ात, शिफात, मकाम महमूद, हौज़े कौसर, नहर जन्नत और सारी जन्नत अता की, तुम्हें सहाबा कराम की पाकीज़ा जमात, उम्मत की कसरत, दीन का गलबा, दुश्मनों पर रौब और फतूहात से नवाजा, तुम्हारा नस्ब आली किया और तुम्हें हुस्न ज़ाहिर व बातिन में कामिल बनाया। शिरक व गरब, ज़मीन व आसमान, दुनिया व आखिरत, हर जगह ज़िक्र हुस्न, तारीफ़ व तहसीन और सनाए जमील की सूरत में
تمہیں رفت ذکر عطا کی۔ ان تمام نعمتوں کے شکرانے میں تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تمہیں ابتر کہنے والا دشمن ہی خیر سے محروم ہے، جبکہ تم تو بے انتہا خیر سے مالا مال ہو۔ سبحان اللہ! کس خوبصورت انداز میں رب العالمین نے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرمائی ہے۔ سورۃ الکوثر سب سے مختصر سورتوں میں سے ایک سورت ہے جو کہ صرف 3 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر دشمن اعظم کا ذکر ہے، یعنی دشمن تو بہت ہوتے ہیں، دنیا کے اندر ہر طرح کے دشمن ہوتے ہیں، لیکن اس میں دشمن اعظم کا اس لیے ذکر ہے کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی شخصیت جو کہ سارے نبیوں کے سردار ہیں، ان کے جو دشمن ہیں اس کا تذکرہ اس صورت میں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام انبیاء کے سردار ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کے بعد کائنات میں انہی کی شان ہے، تو ان کے ساتھ دشمنی باندھنے والا بھی دشمن اعظم ہی کہلائے گا۔ اور اس سورہ مبارکہ میں دشمن کی تباہی، بربادی اور ابتری کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں 2 انعام کا ذکر کیا ہے، اور پھر 2 انعاموں کے بدلے میں 2 شکرانوں کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ پہلا انعام تو اس میں اللہ نے یوں ذکر کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا ہے، یعنی کوثر عطا کر دیا۔ اب ایک کوثر کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خیر کثیر یعنی کوثر عطا کر دیا ہے، اور ہر طرح کی ظاہری، باطنی اور مادی معنوی خیریں آپ کے قدموں میں لا کر ڈال دیں۔ خیر کثیر اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی ہے۔ اس پر اہل دل نے لکھا ہے کہ اصل میں وہ حوض کوثر، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں جو تعلیمات تھیں، تعلیمات محمدیہ اور تزکیہ رسالت جو آپ کا دنیا کے اندر تھا، یہ حوض کوثر اس کا مجسم شکل ہے، یعنی جو آخرت میں حوض کوثر کی شکل میں ہوگی۔ دنیا میں آپ کی جو تعلیمات محمدیہ اور آپ کے تزکیہ اور تعلیم کے جتنے اصول اور قواعد تھے، وہ آپ کی ذات اور آپ کے صحابہ اور اہل بیت کے ذریعے سے یہ فیضان دنیا کے اندر عام ہوا۔ یہ سارا کا سارا تعلیمات محمدیہ کا فیضان آخرت میں حوض کوثر کی شکل میں مشتقل ہوگا۔ یہ ایک مجسم خیر ہوگی کہ جو پھر اہل بیت کے ذریعے سے آگے بٹے گی۔ ظاہر ہے کہ یہی احادیث میں آتا ہے کہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہم پیالے بانٹیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پیالے بھر بھر کے دیں گے۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل بیت کے ذریعے سے آگے اس خیر کو تقسیم کروائیں گے۔ تو یہ اس کی مجسم شکل ہے جو دنیا میں آپ کی تعلیمات ہمیں نظر آتی ہیں، جو دنیا میں آپ کی تعلیمات میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ اس کو اللہ نے خیر کثیر فرمایا ہے کہ ایسی خیر ہے کہ جو کثرت سے بھری ہوئی ہے اور اس کے اندر کسی قسم کا دوسرا کوئی شائبہ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ نے انعام ذکر کیا، اور دوسرا انعام آخر میں ذکر کیا کہ بے شک تیرا دشمن ہی ابتر ہوگا، دم کٹا ہوگا، بے برکت ہوگا کہ تیرے دشمن کا نام مٹ جائے گا۔ آج دشمن تجھے مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن انہیں خبر نہیں، اصل میں تو مٹنا انہوں نے ہے۔ تیرے جسمانی اور روحانی اولاد کے ذریعے سے پوری کائنات کے اندر ڈنکا بجے گا، اور آخرت کے اندر الگ آپ کی شانیں ہوں گی۔ اس طور پر فرمایا کہ اب تیرا کام یہ ہے کہ اپنے رب کے لیے سجدہ ریز ہو جا اور قربانی کر۔ اب یہاں بدنی اور مالی 2 عبادتیں ذکر کر دی کہ نماز بدنی عبادت ہے، تو جتنی بدنی عبادتیں ہیں، بھلے اقوال کی ہوں، احوال کی ہوں، اعمال کی ہوں، افعال کی ہوں، حرکت و سکون کی ہوں، ساری کی ساری عبادتیں اس میں داخل ہو گئیں کہ یہ عبادات اسی شکرانے کے طور پر کر کے آپ کو خیر کثیر اور آپ کے دشمنوں کو بے نام کر دیا ہے۔ دوسرا مالی عبادت کا ذکر کیا کہ قربانی مالی عبادت جو کہ اس میں شامل ہے۔ آپ جانور خرید کر اللہ کے راستے میں ذبح کر رہے ہیں تو یہ مالی عبادت ہے۔ تو جتنی بھی مالی عبادتیں ہیں، صدقات ہیں، خیرات ہیں، زکوٰۃ ہیں،
اور یہ ساری کی ساری مالی عبادتیں ہیں، تو کوئی بھی مالی عبادت بھلے ایک پیسہ یا کھجور کا ٹکڑا بھی اگر اللہ کے راستے میں آپ دیتے ہیں تو گویا کہ آپ کے ان انعامات کا شکرانہ ظاہر ہوگا۔ لہٰذا فرمایا اس طریقے سے اس حقیقت کو ظاہر کریں۔ اللہ والو، آج کی ویڈیو میں آپ کو سورۃ الکوثر کا ایک بے حد طاقتور وظیفہ بتانے جا رہے ہیں۔ یہ 100% مستند وظیفہ ہے اور صرف 3 دن کے اندر اندر یہ وظیفہ آپ کی زندگی اور قسمت کو بدل کر رکھ دے گا۔ اس وظیفے کو کر لینے کے بعد آپ کی ہر مراد اور ہر حاجت ایسے پوری ہوگی جیسے پوری ہونے کا حق بنتا ہے۔ سورۃ کوثر کے اس وظیفے کو آپ مال اور دولت حاصل کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، یا پھر بڑا گھر اور بڑی گاڑی کے حصول کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، یا پھر آپ اس وظیفے کو دشمن سے بچنے یا دشمن کو زیر کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا تو اپنے رشتے کے لیے بھی اس وظیفے کو کیا جا سکتا ہے۔ محترم ناظرین، کوئی ایسی آپ کی دعا ہے یا آپ کی کوئی ایسی ہی حاجت ہے جو ابھی تک اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی، تو اس دعا اور حاجت کی قبولیت کے لیے بھی اس وظیفے کو کیا جا سکتا ہے۔ یا خدا نخواستہ آپ بے اولاد ہیں تو آپ اولاد کے لیے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی مسئلے یا بڑی سے بڑی حاجت کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، کیونکہ سورۃ کوثر کا یہ وظیفہ ان وظائف اور عملیات میں سے ہے جو کہ فقیر کو بادشاہ اور بد نصیب کو قسمت والا بنانے کی طاقت رکھتا ہے، اور وہ بھی صرف 3 دن کے اندر اندر۔ دوستو، پھر چاہے آپ دولت مند ہونا چاہتے ہیں یا آپ کا کوئی اور مقصد یا حاجت ہے تو اس وظیفے کو ضرور کریں۔ سورۃ الکوثر کے اس وظیفے کو آپ نے کرنا کیسے ہے اور اس وظیفے کو کرتے وقت آپ نے کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے، اس کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور بالکل بھی سکپ مت کیجیے گا۔ سورۃ کوثر کو اگر قرآن پاک کی سب سے مختصر لیکن سب سے طاقتور ترین سورت کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ سورۃ کوثر کی اس فضیلت کی وجہ اس کا پس منظر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنج و غم دور کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دلاسا دینے کے لیے اتارا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا وفات پا گیا تو اس کے بعد آپ رنجیدہ اور غمگین ہو گئے، لیکن مشرکین نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور آپ کو ابتر کہنا شروع کر دیا، نعوذ باللہ، یعنی جس کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، جس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید رنجیدہ ہو گئے، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے سورۃ کوثر نازل کی۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اصل میں جو آپ کو ابتر کہتے ہیں وہ خود ابتر ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ آپ کا کوئی نام لیوا نہ ہوگا، اصل میں ان کا کوئی نام لیوا نہ ہوگا، وہ بھی بے نام ہو جائیں گے اور آپ کا نام قیامت تک باقی رہے گا۔ اور ناظرین، ویسا ہی ہوا۔ اسی طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک چشمہ عطا کیا جائے گا، جس کے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے گنہگاروں کی بخشش کروائیں گے۔ اس کا نام بھی کوثر ہوگا۔ اللہ والو، اب سورۃ کوثر کے وظیفے کی بات کر لیتے ہیں۔ یہ 3 دن کا وظیفہ ہے، لیکن انتہائی مجرب، برکت والا اور طاقت والا وظیفہ ہے۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ پر پورا توکل اور یقین رکھتے ہوئے اس وظیفے کو کر لے گا، وہ 3 دن کے اندر اندر اپنی آنکھوں کے سامنے ایسے کرشمات اور معجزات ہوتے دیکھے گا کہ اسے خود اپنی آنکھوں پر بھی یقین نہیں آئے گا۔ اس وظیفے کو آپ دولت کے لیے بھی کر سکتے ہیں، بڑا گھر، بڑی گاڑی کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، اپنے من پسند رشتے کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کی کوئی حاجت ہے یا آپ کی کوئی دعا ہے، اس کی قبولیت کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، یا آپ کو خدا نخواستہ کوئی ایسا بڑا مسئلہ درپیش آ گیا ہے تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی آپ اپنے کسی بھی مقصد یا کسی بھی حاجت یا کسی بھی دعا کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، یہ 3 دن کا وظیفہ ہے،
لیکن اس وظیفے کو آپ نے کسی مخصوص دن شروع نہیں کرنا۔ اب اپنی سہولت کے مطابق کسی بھی دن اس وظیفے کو شروع کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنا ہے تو آپ نے اس میں کوئی ناغہ نہیں کرنا۔ لگاتار 3 دن اس وظیفے کو آپ نے کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے جمعہ والے دن اس وظیفے کو کرنا شروع کیا ہے تو آپ نے جمعہ، ہفتہ اور اتوار یہ 3 دن لگاتار اس وظیفے کو کرنا ہوگا۔ تو جمعے والے دن آپ جب فجر کی نماز ادا کر لیں گے اس کے بعد آپ نے اس وظیفے کو کرنا شروع کرنا ہے۔ جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں تو آپ نے جائے نماز پر ہی بیٹھے رہنا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے اپنے دل میں اس حاجت کے بارے میں یا اس مسئلے کے بارے میں یا اپنی اس خواہش کے بارے میں سوچنا ہے جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، جس کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ منگل کے دن بھی کر سکتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد منگل، بدھ اور جمعرات کسی بھی 3 دن آپ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد مثال کے طور پر اگر آپ دولت حاصل کرنے کے لیے بڑے گھر یا بڑی گاڑی کے لیے اس وظیفے کو کر رہے ہیں تو آپ نے اس کے بارے میں سوچ لینا ہے، یا اگر آپ کسی اور مسئلے جیسے کہ اپنے رشتے کے لیے اس وظیفے کو کر رہے ہیں تو آپ نے اپنے رشتے کا خیال اپنے دل میں رکھ لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی من پسند جگہ آپ کا رشتہ کروا دیں۔ جو بھی آپ کی حاجت یا مقصد اس کے لیے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے، اس لیے ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 11 ہی مرتبہ آپ نے سورۃ کوثر کو پڑھ لینا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شأنیک هو الابتر۔ سورۃ الکوثر پڑھتے دوران آپ نے اپنے دل میں وہ مقصد، وہ حاجت ضرور رکھنی ہے جس کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں۔ جب آپ 11 بار سورۃ کوثر کو پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے پھر سے 11 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد منگل والے دن ہی جب آپ عصر کی نماز ادا کر لیں تو عصر کی نماز ادا کر لینے کے بعد آپ نے جائے نماز پر ہی بیٹھ جانا ہے، اور پھر سے آپ نے اپنے دل میں وہ مقصد، وہ حاجت لے آنی ہے۔ اس کے بعد پھر سے آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور 11 بار ہی آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر سے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد بدھ والے دن ہی جب آپ عشاء کی نماز ادا کر لیں تو عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے پھر سے جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے، اور پھر سے اس مقصد، اس حاجت کو اپنے دل میں لے آنا ہے جس کے لیے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کر رہے ہیں۔ اور جائے نماز پر بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، پھر سے 11 بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر سے آپ نے 11 بار ہی درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اور اب آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس مقصد، اس حاجت کا ذکر کرنا ہے جس کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے تھے، جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے تھے، یعنی پھر جو بھی آپ کا مقصد ہے آپ نے اللہ تعالیٰ سے اسی کے بارے میں دعا کر لینی ہے۔ اب منگل کے بعد بدھ کا دن آئے گا۔ اب بدھ کے دن پھر سے جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں تو فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ فجر کے بعد یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے پیٹ سے یہ وظیفہ قصر اور عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ اسی طرح آپ نے جمعرات والے دن صبح فجر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ سورۃ کوثر کا یہ 3 دن کا بے حد طاقتور وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ دوستو، جیسا کہ ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ بے حد طاقتور اور مستند وظیفہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی اگر آپ اللہ تعالیٰ پر پورا توکل اور ایمان رکھتے ہوئے اس وظیفے کو کریں گے تو پہلی بار ہی آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، جو بھی آپ کی حاجت ہوگی یا جو بھی آپ کا مسئلہ اور پریشانی ہوگی وہ حل ہو جائے گا۔ لیکن اگر پہلی بار میں آپ کی حاجت پوری نہیں ہوتی تو آپ نے اگلے ہفتے پھر سے ایک بار اس وظیفے کو کر لینا ہے، اور تب تک اس وظیفے کو کرتے رہنا ہے جب تک آپ کا مقصد یا حاجت پوری نہ ہو جائے۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں
اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔